अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आयशा स्टार नावल्स में आपका खुश आमदीद। आज मैं एक न्यू नावल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको ये नावल बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट करके लास्ट में जाइए। एंड सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मैसर हो। एंड प्लीज़ आप अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नावल नेम प्यार हुआ था। राइटर नेम जीना शर्जील की तरफ से। एंड आपको मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस नावल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो नावल पे वॉइस कर सकूँ। थैंक यू सो मच। रात का दूसरा पहर दम तोड़ने को था। मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका था, जिसके सिवा फ़ज़ा में खनकी फैली हुई थी। यहाँ के रहाइश पजीर न जाने कब से अपने अपने घरों पर बिस्तरों में दबके सो रहे थे। सिर्फ वो चार नफूस थे जिनकी आंखों से नींद को सो दूर हो चुकी थी और चेहरे पर खौफ के साथ हिब्बत भी धारी थी। माही उस बेजान वजूद को इसके हाथों से पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचती हुई गाड़ी तक लेकर आए, जिससे चीखने फर्श पर खून की लकीर सी बनती चली गई। 13 साला लड़का उस खून की लकीर को एक बड़े से कपड़े से साफ करता हुआ थोड़ी देर पहले पेश आए उस भयानक वाक़े के सारे सबूत मिटा रहा था। वो अलग बात थी, उस लड़के के चेहरे पर ना सिर्फ हिब्बत तारी थी बल्कि खून साफ करते वक्त उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। जबकि दूसरा लड़का एक छोटी बच्ची के साथ घर के दरवाजे से बाहर निकलकर खामोश खड़ा माही और इस लड़के की कार्रवाई आराम से देख रहा था। उसके साथ मौजूद बच्ची अपना हाथ में टेडी बियर पकड़े खौफ के बायस हल्के हल्के सिसक रही थी, जैसे थोड़ी देर पहले हुए हादसे से वो बुरी तरह सहमी हुई थी। क्या तुम इसको उठाने में मेरी हेल्प करोगे? माही की आवाज़ पर वो इकरार में सर हिलाता हुआ खून से लथपथ कपड़े एक साइड पर रखकर उसके पास चला आया, क्योंकि माही उस बेजान वजूद को अकेले गाड़ी के अंदर नहीं डाल सकती थी। अपने कमरे से इस बेजान वजूद को कार पोश तक लाने में ही उसके पसीने छूट चुके थे और वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। 13 साला लड़का उस लाश को करीब से देखकर दोबारा से खौफ में मुब्तला हुआ। माही, उसकी आंखें अभी भी मुझे देख सकती हैं? वो कांपती हुई आवाज़ में खौफजदा सा माही को देखकर बोला, क्योंकि मरने के बावजूद उसकी आंखों की दोनों पुतलियां पूरी खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले ही उसने अपने मौत की तकलीफ को बड़ी अजियत से बर्दाश्त किया हो। उसके चेहरे की तरफ मत देखो, वो अब जिंदा नहीं है। माही 13 साला लड़के के चेहरे पर खौफ तारी देखकर इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस साकन वजूद को एक दूसरे की मदद से गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। जिसके बाद वो दूसरा लड़का गाड़ी तक आया और हाथ में मौजूद बड़ी सी चादर से उस बेजान वजूद को ढांकने लगा। ये तुमने अच्छा किया, ये भी ज़रूरी था। माही ने अपनी जैकेट की जिप बंद करते हुए जैसे उस दूसरे लड़के के काम को अप्रिशिएट किया था, तब उसकी नज़र छोटी बच्ची पर पड़ी जो रोती हुई अपने नन्हे से हाथों में पकड़े टेडी बियर के साथ उन तीनों की जेब की जानब छोटे छोटे कदम उठाती हुई आ रही थी। माही ने आगे बढ़कर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और इसे प्यार करने लगी, ताकि उस नन्ही सी बच्ची के अंदर मौजूद डर ख़त्म हो जो कुछ आज उसकी आंखों से देखा था। यकीनन इस उम्र में उसको नहीं देखना चाहिए था। एंड आप प्लीज़ ये भी बता सकते हैं कि मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता नावल पढ़ूँ या ज़्यादा जल्दी रीड करूँ? आगे लास्ट में बताइएगा। रोते नहीं हैं, ना ही ऐसे डरते हैं। आई नो यू आर ब्रेव गर्ल। माही की बात पर वो सिसकती हुई माही को देखकर बोली, तुम लोगों ने उसको क्यों मार दिया? वो तो हमारा। बच्ची का जुमला मुकम्मल होने से पहले माही अपनी उंगली उसकी बच्ची के होंठों पर रख चुकी थी और उसको चुप करवाती हुई बोली, हमने किसी को नहीं मारा, राइट? आज रात जो भी हुआ हम उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ना ही हम खुद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम चारों का सीक्रेट है और सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। माही उस मासूम बच्ची को समझाती हुई उस गाड़ी के पास ले आई और उसे 13 साला लड़के की गोद में थमा दिया। हमें इस डेड बॉडी को यहाँ से दूर लेके जाना होगा, वरना आगे जाकर हमारे लिए मसला बन सकता है। माही अपनी घबराहट छुपाती हुई खुद को नॉर्मल रखकर इन दोनों लड़कों से कहने लगी,
ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے، وہ بھی اتنی رات کو؟ 13 سالہ لڑکے کے برابر میں کھڑا دوسرا لڑکا گاڑی میں موجود ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر گھبراتا ہوا ماہی سے پوچھنے لگا، کیونکہ فلموں میں دیکھے جانے والے ایسے سینز مزہ دیتے تھے، مگر حقیقی زندگی میں یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ یہ تو ابھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تم دونوں گاڑی پہ بیٹھو۔ ماہی پریشان ہوتی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ دونوں لڑکے بچی سمیت ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ماہی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دونوں اطراف جنگل کے بیچوں بیچ گاڑی کچی پکی سڑک پر وہ ڈرائیونگ کرتی جا رہی تھی، تب سامنے سے پولیس وین کو دیکھ کر افسر کے اشارے پر اسے اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ ریلیکس، تم تینوں کچھ نہیں بولو گے، بالکل خاموش رہنا۔ ماہی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کرتی ان تینوں سے بولی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے لگی۔ اتنی رات کو اس طرح ان بچوں کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں آپ سے محترمہ؟ آفیسر گاڑی میں جھانکتا ہوا بچوں سمیت پچھلی نشست پر سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈال کر ماہی سے پوچھنے لگا، میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہاسپٹل سے لے کر جا رہی ہوں، ذرا جلدی میں ہوں۔ ماہی پر اعتماد لہجے میں آفیسر کو دیکھ کر بولی تو آفیسر اس کے ہسبینڈ والی بات پر چونکا۔ اب یہ مت بولیے گا میڈم کہ یہ تینوں بچے آپ ہی کے ہیں، آفیسر اس کی عمر دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، جس پر ماہی نے مسکرا کر اپنے دونوں شانے اچکائے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، میرے پیرنٹس نے میری شادی کافی چھوٹی عمر میں کر دی تھی، لیکن مکمل تفصیل بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو پوری سٹوری ضرور سناتی۔ اگر آپ کی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ ماہی دوبارہ اس آفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی، جی بالکل آپ جا سکتی ہیں، ذرا دھیان سے جائیے گا۔ آفیسر کی بات سن کر ماہی نے اس کا شکریہ کہتے ہوئے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور رکا ہوا سانس بحال کرتی وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکی تھی۔ میں نے تم سے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا پیچھے مت دیکھو۔ 13 سالہ لڑکے کو ماہی نے ڈرائیونگ کے دوران دوسری مرتبہ ٹوکا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ان ہاتھوں سے 13 سالہ لڑکا سخت گھبرایا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر بولا تو چھوٹی بچی ڈر کے مارے اس لڑکے کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جبکہ ماہی اس کو ڈپٹتی ہوئی بولی، تم نے اس وقت جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، کچھ غلط نہیں کیا تم نے۔ اب اس بات کو تم دوبارہ نہیں دہراؤ گے، بلکہ ہم میں سے کوئی یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔ از دیٹ کلیئر؟ ماہی ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تینوں کے کم سن چہرے پر نظر ڈالتی ہوئی ایک مرتبہ پھر بولی۔ شہر سے کافی دور ان کی گاڑی ایک قبرستان کے سامنے آ کر رکی۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر شہر کے آخری سرے پر واقع تھا، جو کہ ایک مرتبہ مکمل آباد ہونے کے بعد اب کئی برسوں سے کھنڈر بن چکا تھا۔ یہاں پر اس مردہ وجود کو دفنانے پر کسی کو دور دور تک ان لوگوں پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت یقین تھا یہ انسانی بے جان وجود گمشدگی کے باعث چند سالوں بعد خود اپنے گھر والوں کے لیے ایک یاد بن کر رہ جاتا۔ چھوٹی بچی گاڑی میں سو چکی تھی، جبکہ ماہی کے ساتھ وہ دونوں لڑکے بوڑھے برگد کے پیڑ کے پاس سے بیلچہ اٹھا کر قبر کھودنے لگے۔ ماہی برابر سے ان دونوں کو دونوں کی مدد کر رہی تھی۔ آج جو بھی کچھ ہوا وہ بہت ڈراؤنا تھا، کسی نائٹ میئر کی طرح، مگر ہم اس انسیڈنٹ کو کسی دوسرے کے سامنے نہیں دہرائیں گے، نہ ہی واپس جانے کے بعد اس کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ جو کچھ بھی ہم لوگوں سے ہوا، ماہی کو سمجھانے پر دوسرا لڑکا ایک دم ماہی کی بات کاٹتا ہوا بولا، ہم سے کیا ہوا ہے؟ مرڈر تو اس نے کیا ہے نا؟ اس دوسرے لڑکے کی بات پر 13 سالہ لڑکے کی قبر کھودتے ہاتھ پل بھر کے لیے تھمے۔ وہ اپنے برابر میں کھڑے اس دوسرے لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس کے بار بار اکسانے اور تیش جلانے پر ہی اس کے ہاتھوں سے گولی چلی تھی اور زندگی سے بھرپور ایک زندہ وجود لاش میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کوئی مرڈر نہیں ہوا کسی سے بھی، سمجھے تم؟ اب کی بار میں تمہارے منہ سے دوبارہ یہ مرڈر والی بات نہ سنوں۔ ماہی اس دوسرے لڑکے کو ڈانٹتی ہوئی بولی۔ وہ تینوں ہی اس بے جان لاش کو قبر میں اتار کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ ماہی نے 13 سالہ لڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ یہ ایک برا کام تھا جو میں دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ 13 سالہ لڑکا دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا، جن سے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک زندہ وجود کی جان لے چکا تھا۔ اراکل، تم کہاں غائب تھی؟ میں کل 2 مرتبہ تمہارا پوچھنے آیا، مگر تم اپنے گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ اپنی سائیکل ایرا کے گھر کے پاس روکتا ہوا ایرا کو دیکھ کر چہکا، جو اپنے گھر کے دروازے پر ہی اس کو مل گئی تھی۔ واو، نیو سائیکل لے لی تم نے؟ ایرا اس کی بات کو اگنور کرتی ہوئی اس کی سائیکل کو دیکھ کر خوش ہوتی پوچھنے لگی۔ وہ اور اس کا بھائی دونوں ہی عمر میں ایرا سے بڑے تھے، مگر ایرا کے
فادر نے ایرا کو کالونی کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے یا دوستی کرنے کی پرمیشن نہیں دی تھی، اس لیے ایرا کی ان دونوں بھائیوں کے ساتھ دوستی تھی، کیونکہ ایرا کے فادر اور ان دونوں بھائیوں کے فادر بھی اچھے دوست تھے۔ ہاں، آج کل ڈیڈ آئے ہوئے ہیں، میں نے ان سے ضد کر کے میں تمہیں کل یہ سائیکل ہی دکھانے کے لیے آیا تھا، مگر تم گھر پر نہیں دی، وہ ایرا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ ایرا کے چہرے کے نقوش انگریزوں جیسے تھے، وہ اپنی ماں سے بے تحاشا مشابہت رکھتی تھی۔ ایرا کی ماں اس کی پیدائش کے 2 سال بعد ایرا کے فادر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ کل ڈیڈ مجھے پھوپھا کے گھر لے کر گئے تھے، کیا میں اس سائیکل پر تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ ایرا اس کو دیکھتی ہوئی اشتیاق سے پوچھنے لگی، کیونکہ سائیکلنگ کرنا اس کو نہیں آتی تھی، مگر اس کو سائیکلنگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آف کورس، میں نے یہ سائیکل ابھی تک ان کو چلانے نہیں دی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس سائیکل پر سب سے پہلے میں اور تم بیٹھے۔ وہ ایرا کو دیکھ کر خوش ہوتا بولا۔ ایرا اس کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ گئی، مگر تھوڑی دیر جا کر سائیکل ڈس بیلنس ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ہی نیچے گر گئے۔ ایرا تمہیں زور سے تو نہیں لگی؟ وہ اپنی کوہنی پر لگی چوٹ بول کر ایرا کے پاس آتا اس سے پوچھنے لگا، جو زمین پر بیٹھی ہوئی رونا سٹارٹ کر چکی تھی۔ جب تمہیں خود سائیکلنگ کرنی نہیں آتی تو پھر مجھے نہیں بٹھانا تھا اپنے ساتھ، کتنی زور سے میرے چوٹ لگی ہے۔ تمہاری جگہ یہاں آن ہوتا تو وہ مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایرا اپنا زخمی گھٹنا دیکھ کر روتی ہوئی اٹھنے لگی، مگر ایرا سے اٹھا نہیں گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایرا کو سہارا دیتے ہوئے اٹھنے میں مدد کی۔ سوری، مگر میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں گرایا، اور میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں اپنی نئی سائیکل کو، بول کر وہ ایرا کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایرا ناراضگی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، کیونکہ وہ اس کو زخمی کر چکا تھا۔ ایرا کو اکیلا گھر جاتا دیکھ کر اسے افسوس ہونے لگا۔ چاند کی روشنی سے پورا قبرستان جگمگا رہا تھا، سیاہ آسمان پر ہر سو ستارے بکھرے تھے۔ اونچے بوڑھے درخت خاموشی سے شاخوں کا بوجھ لیے سو رہے تھے۔ ایک دم ہوا کا تیز جھونکا چلا، جس کی سنسناہٹ سے اندھیرے میں ڈوبا قبرستان ہڑبڑا سا گیا، مگر چند لمحوں کے بعد وہیں پر سکون خاموشی چھا گئی۔ ایسے میں وہ متوازن چال چلتا اس گمنام سی قبر کی طرف بڑھنے لگا، جسے برسوں پہلے نہ صرف اس نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتارا تھا، بلکہ اپنے انہی ہاتھوں سے وہ اس کی جان بھی لے چکا تھا۔ وہ اس گمنام قبر کے پاس پہنچ کر خاموش کھڑا اس قبر کو دیکھنے لگا۔ 16 سال گزرا۔ وہ واقعہ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا چلا گیا۔ چھوڑ دو مجھے، پلیز، کوئی میری ہیلپ کرے، یہ ہے ماضی، مجھے بچا لو خدارا، مجھے اس سے بچا لو۔ ماہی کا چیخنا، چلا چلا کر مدد کی فریاد کرنا، وہ اپنے آپ کو اس مضبوط شکنجے سے چاہ کر بھی بچا نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اور اس کا بھائی بے بسی سے روتے ہوئے ماہی کے ساتھ ظلم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ہی ماہی کو نہیں بچا سکتے تھے، کیونکہ کمرے کا دروازہ لاک تھا، جبکہ بند شیشے کی کھڑکیوں سے وہ کمرے کے اندر سارا منظر بآسانی دیکھ کر بری طرح کھڑکی کا شیشہ بجا بجا کر سسک رہے تھے۔ ماہی کو بچا لو، ورنہ وہ مر جائے گی، پلیز اسے بچا لو، وہ آج سچ میں مر جائے گی۔ ڈیڈ کا پستول لے آؤ، اسے بچا لو پلیز۔ روتے ہوئے اپنے بھائی کی آواز سن کر جیسے اس وقت اس کے ذہن نے کام کیا تھا، تبھی وہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گیا، اور دوسرے ہی منٹ میں وہ پستول لے کر واپس اس کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ تمہیں پستول چلانا آتا ہے؟ سوچو مت، فائر کرو، مار ڈالو اس کو۔ اپنے بھائی کی روتی کانپتی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اپنے بھائی کی بات پر عمل کرتا اس وجود کا نشانہ لے چکا تھا۔ پہلی بار اس کے ہاتھ سے پسٹل چلی تھی، جبکہ مہینہ بھر پہلے جب اس کے ڈیڈ اسے اپنے ساتھ شکار پر لے کے گئے تھے، تب وہ ایک بھیڑیے کی جان لیتا ہوا کام کیا تھا۔ تب اس وقت اس سے پسٹل نہیں چل سکی تھی، لیکن آج ماہی کو بچانے کے لیے وہ ایک انسانی جان لے چکا تھا۔ گمنام قبر کے آگے کھڑا ہو کر وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا۔ چہرے پر اگی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرتا وہ اپنے ہاتھ کو سینے تک لایا تو اس کے دل میں عجیب ٹھیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ تب اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ یک بیستہ ٹھنڈا تھا، جس میں خون کی گرمائش اور روحانی وجود نہ تھی، جیسے کسی بے جان مردے نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کیا آج بھی تم میری جان لینے آئے ہو؟ دیکھو، میں اس وقت اپنی قبر میں نہیں، بلکہ یہاں موجود ہوں، تمہارے پیچھے۔ کانوں میں آشنا سی آواز گونجی۔ وہ ڈر کے مارے یکدم پیچھے مڑا، اپنے سامنے کھڑی اس بے جان لاش کو زندہ دیکھ کر دلخراش چیخ
اس کی حلق سے برآمد ہوئی۔ ماہی ہیلپ می، ماہی میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ اندھیرے میں قبرستان میں اندھا دھند بھاگتا ہوا خوف سے وہ ماہی کو پکارنے لگا۔ جب بھاگتا بھاگتا وہ بری طرح ہم گیا تو رکوع کی حالت میں جھکتا ہوا گہرے سانس لینے لگا۔ تبھی ہلکی سی سرسراہٹ پر وہ چونک کر نہ ہوگا۔ جھکا ہوا سر اٹھا کر اس نے اپنے سامنے دیکھا تو خوف کی سنسناتی ہوئی لہر ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ وہ مردہ وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول موجود تھی جس سے برسوں پہلے وہ اس کو ابدی نیند سلا چکا تھا۔ گولی چلانے کی آواز پر وہ بری طرح ہڑبڑاتا ہوا وہ ایک دم آرام دہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا اور گہرے سانس لیتا ہوا خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زندہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے برا خواب دیکھا تھا، پھر بھی اس کا جسم مکمل طور پر تھکن سے چور تھا، جیسے 16 سال کی مسافت طے کر کے وہ ابھی یہاں پہنچا ہو۔ بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے کی آواز پر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بچپن سے آتے نائٹ میئرز آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ماہی پلیز یہاں آ جاؤ، پلیز ماہی، پلیز ہیلپ می، ڈیڈ کو بتا دو وہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اپنے نڈال وجود کو دوبارہ نرم بستر پر ڈالتا ہوا وہ تکیے پر سر رکھ کے لیٹا بڑبڑانے لگا۔ اس وقت وہ 29 سال لاجوان مرد نہیں بلکہ 13 سالہ کم سن معصوم بچہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے ہر طرح مطمئن ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، مگر جب یہ بھیانک خواب اس کو رات میں آ کر ڈراتا تو وہ خود کو بدقسمت انسان تصور کرتا۔ یہ کیفیت اس خواب کے بعد تھوڑی دیر تک اس پر چھائی رہتی اور اگلی صبح وہ پھر ایک نارمل روٹین لائف گزارنے لگ جاتا۔ بروکلی ہائٹس میں موجود کئی منزلہ عمارت جو سر اٹھائے کھڑی تھی، یہ نیو یارک کا پوش علاقہ جانا جاتا تھا۔ چمکیلی سی صبح جو بروکلن ہائٹس کے اس پارک میں چھلک آئی تھی۔ پچھلی رات کافی تیز بارش برسی تھی، لیکن اس وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا، بس ہوا میں بارش کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ جاگنگ ٹریک بالکل خشک ہو چکا تھا، لیکن گھاس میں کہیں کہیں نمی ابھی بھی موجود تھی۔ لائٹ گرے کلر کا ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، ہاتھ اور پاؤں مسلسل حرکت میں تھے۔ خوشگوار موسم کے باوجود اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پارک کے 5 راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ایک جگہ رک کر گہرے سانس لیتا ہوا اپنا تنفس بحال کرنے لگا، جس کے بعد اس نے پاکٹ سے چھوٹا سا نما ٹاول نکال کر گردن اور چہرے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور روز سے نیچے اتر کر بینچ پر بیٹھتا ہوا اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بینچ کی پشت سے سر ٹکا کر سستانے لگا۔ سفیدے کے درختوں کے سائے میں یوں ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی بینچ پر اس کے برابر میں ایلیکس آ کر بیٹھی۔ وہ بھی لائٹ گرے کلر کے ٹریک سوٹ میں موجود تھی اور ابھی جاگنگ سے فارغ ہوئی تھی۔ مخالف سمت پر جاگنگ کرتے ان دونوں کا 2 مرتبہ آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا، مگر آج اس نے ایلیکس کی طرف روز کی طرح دیکھ کر اسمائل نہیں دی تھی۔ تم جاننا چاہو گے تمہارے متعلق میرا پوائنٹ آف اٹریکشن کیا ہے؟ اس مشرقی مرد کے نظر انداز کرنے کے باوجود ایلیکس اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیونکہ وہ مشرقی مرد اپنے آپ میں کافی زیادہ پرکشش رکھتا تھا۔ میرے متعلق تمہارا جو بھی نظریہ ہو مجھے وہ جاننے میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس نے اپنی دلچسپی ظاہر نہ کرتے ہوئے آج ایلیکس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ کل والے ایلیکس کے بیہیویئر کو لے کر ایلیکس سے ابھی تک خفا تھی۔ تمہیں بالکل اسی طرح انٹرسٹ نہیں ہے جیسے میں پاکستان کے گڈ فیس کے متعلق کچھ بھی نہیں جاننے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی، ایلیکس دوبدو جواب دیتی ہوئی ایسے بولی، جس پر اب کی بار اس نے ایلیکس کی جانب اپنا رخ کیا۔ پاکستان کے متعلق کچھ بھی غلط مت بولنا۔ وہ سنجیدگی سے ایلیکس کو دیکھ کر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، سبھی بولتے ہیں، ایک میرے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایلیکس شانے اچکا کر بولی جیسے اس نے کل کا حساب برابر کیا تھا۔ ایلیکس کی بات سن کر وہ ضبط کرتا ہوا وہ بنا کچھ بولے خاموش نظر اس پر ڈال کر بینچ سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اس کو خفا دیکھ کر ایلیکس خود بھی بینچ سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ کل تم نے میرے کنٹری کے متعلق سیاست کے بارے میں مذاق اڑایا، جبکہ میں نے ابھی تمہارے کنٹری کے متعلق کچھ بولا بھی نہیں۔ ایلیکس اس کے ساتھ گلی گھاس پر چلتی ہوئی اس کے چہرے پر ناراضگی سے بھرے تاثرات دیکھ کر بولی، تم کچھ بول کر تو دکھاؤ۔ وہ رک کر دھمکی دیتا ہوا انداز اپنائے ایلیکس سے بولا۔ ایلیکس اس کے روڈ ایٹیٹیوڈ پر مسکرا دی۔ اس کی جگہ اگر مونٹی
यहाँ ہوتا تو وہ اس کو تپانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرے کچھ بولنے پر تم مزید غصہ ہو جاؤ گے اور میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے غصے میں مزید اٹریکٹ کرو۔ الیکس اس کے قریب آتی ہوئی اس کا کالر کھینچ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کرتی ایک ادا سے بولی تو وہ الیکس کی خوبصورت نقوش پر نظر ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتا ہوا اسے سائڈ میں کرتا وہاں سے جانے لگا۔ ایک مرتبہ دوبارہ الیکس اس کے ساتھ چل دی۔ جا رہے ہیں؟ تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو؟ اسٹریٹ کلرک کل ایرک مونٹی اور میں کلرکس اسٹریٹ گئے۔ ایلس اس کے ساتھ چلتی ہوئی دوستانہ لہجہ اپنائے اس سے پوچھنے لگی، فی الحال میرا شاپنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ صاف انکار کرتا ہوا بولا تو ایلس ایک دم اس کے سامنے آئی جس کی وجہ سے اس کے آگے بڑھتے قدم رکے۔ ٹراؤزر کی دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اپنے سامنے کھڑی ایلس کو دیکھنے لگا۔ تو پھر نیکسٹ ویک ڈنر کا پروگرام بنا لو میرے اپارٹمنٹ پر، ویسے بھی مون اور جینی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ان کے پاس ویکینڈ گزاریں گے اور میں بالکل تنہا ہوگی۔ الیکس اس کے نزدیک آ کر اسے اپنی روم پارٹنرز کے متعلق بتانے لگی جس پر وہ الیکس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے قریب آتا ہوا پوچھنے لگا، صرف ڈنر یا پھر کچھ اور؟ وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا معنی خیز انداز اور لہجہ اختیار کرتا الیکس سے پوچھنے لگا جس پر الیکس ایک ادا سے مسکرائی اور اپنے اوپر کی زپ نیچے کرتی ہوئی بولی، جس میں تمہاری خوشی ہو، میں تو ہر طریقے سے کمفرٹیبل ہوں۔ الیکس مسکراتی ہوئی اس مشرقی مرد کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتی ہوئی اسے بولی۔ اس مرد کی نظریں اب الیکس کے حسین چہرے پر نہیں بلکہ چہرے سے تھوڑا نیچے جا کر اس کے حسین سراپے پر آ کر ٹھہری تھی۔ سویٹ اینڈ سورس ایک ساتھ کبھی کبھی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، بٹ آئی لائک اٹ۔ اگر تم ڈنر کے بعد کمفرٹیبل نہ بھی ہوئی تو میں کر دوں گا۔ اپنا ہاتھ پاکٹ سے نکال کر وہ الیکس کے اوپر کی زپ بند کرتا ہوا اسے آنکھ مار کر آگے بڑھ گیا۔ میرا کیا حال پوچھتے ہو یار؟ وہی آفس اور آفس سے گھر ایک جیسا روٹین چل رہا ہے۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ دل نہیں بھرا تمہارا؟ ابھی تک وہاں رہ کر پاکستان کب آ رہے ہو؟ وہ موبائل سے پر بات کرتا ہوا شاپنگ مال کے اندر داخل ہوا جہاں آج لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ یار پاکستان آ کر کیا کرنا ہے؟ پاکستان آنے کی کوئی معقول وجہ بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ فی الحال تو میں پاکستان نہیں آ رہا۔ ریان الیکس سے مل کر تھوڑی دیر پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا، تب پاکستان سے اس کے بھائی کی کال آئی تھی۔ ریان واپس پاکستان آنے کی بات پر اپنے بھائی سے بولا جس پر اس کے بھائی کو ریان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ کسی دوسرے غیر ملک میں کب تک اپنا وقت ضائع کرتے رہو گے، وہ بھی فالتو میں؟ اور پاکستان آنے کی معقول وجہ کیوں موجود نہیں ہے؟ ریحان یہاں ماں ہے، وہ تمہیں مس کرتی ہے۔ وہ لیڈیز شاپ میں داخل ہونے کے ساتھ موبائل پر اپنے بھائی سے بولا جو اپنی اسٹڈیز مکمل ہونے کے بعد چند سال پہلے نیو یارک میں جا بسا تھا۔ میں یہاں فالتو میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ کوئی ایک وجہ نہیں اس غیر ملک میں بسنے کی، ڈھیر ساری حسین وجوہات موجود ہیں۔ ہفتے بھر پہلے بھی تو ایک وجہ کا ذکر کیا تھا تم سے، الیکس یاد آیا۔ اپنی بات بول کر ریان الیکس کا تپا ہوا چہرہ یاد کر کے خود ہی ہنسا جو آج رات اسے بہت ساری توقعات لگائے بیٹھی تھی، اور ریان اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر کر آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بھائی کو اس کی لاؤبالی طبیعت پر شدید مایوسی ہوئی۔ بچپن سے ہی آشو اس سے کسی قدر اٹیچ تھی، یہ جانتے ہوئے بھی وہ پردیس میں نہ جانے کن چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ میں ماں کی بات کر رہا ہوں ریان، وہ تمہارے واپس آنے کا ویٹ کر رہی ہے، اب تمہیں مس کرنے لگی ہے، ان کا تو کچھ احساس کر لو۔ اس نے جان بوجھ کر آشو کا ذکر نہیں کیا، کہیں ریان چڑھ ہی نہ جاتا۔ وہ ریان سے بات کرتے ہوئے لیڈیز کے ہلکے رنگ کے نفیس سے ڈریس بھی دیکھ رہا تھا جن کے لیے وہ اس بوتیک میں آیا تھا۔ ماں کا احساس کرنے کے لیے تم ہو تو ان کے پاس۔ اب ہر بار کی طرح مجھے یہ مت بولنا کہ سب کا احساس میں ہی کروں، تم اپنا احساس کرنے والی ڈھونڈ لو نا یار اپنے لیے۔ کب سے ماں تمہاری شادی کے پیچھے پڑی ہیں، ایسا کرو تم شادی کا پروگرام بنا لو، پھر میں پاکستان آ جاتا ہوں۔ ریان اس کو اپنے پاکستان آنے کی معقول وجہ بتاتا ہوا بولا، شادی کے لیے ایک عدل لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے ریان، اور شادی کرنے لائق کوئی لڑکی فی الحال میری لائف میں تو موجود نہیں۔ چند خوبصورت ڈریسز میں سے اس نے ایک خوبصورت ڈریس
ہینگر سمیت نکالا اور تنقیدی نظر ڈالتا ہوا واپس اس ڈریس کو ہینگ کرنے لگا۔ تبھی کسی نسوانی ہاتھ نے وہ ڈریس اس کے ہاتھ سے کھینچا، جس پر وہ چونکتا ہوا اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور بس خاموش کھڑا کچھ پل کے لیے اس لڑکی کو دیکھتا ہی گیا۔ وہ لڑکی وہی تھی جو پورے 2 سال بعد آج پھر اس کی نظر آئی تھی اور اپنی کسی سہیلی کو ڈریس دکھانے کے لیے بلا رہی تھی۔ کیسے ضد لگا کر بیٹھے ہو؟ وہ لڑکی تمہیں دوبارہ کہاں ملے گی؟ بھول جاؤ، اس لڑکی کو دنیا میں اور بھی حسین چہرے ہیں یار۔ اس کو ریان کا بولا ہوا ایک ایک لفظ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بس موبائل کا کان سے لگائے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی دوست اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری سائڈ پر لے جاتی ہوئی اسے دوسرے ڈریس سلیکٹ کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ ہیلو، کیا ہوا؟ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ ہیلو۔ اب کی مرتبہ ریان کے بولنے پر وہ غائب دماغی سے بولا، ریان، وہ مجھے مل گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ موبائل پر ریان سے بے خودی کے عالم میں اتنا ہی کہہ سکا، کون مل گئی تمہیں؟ ریان اس کی بات پر چونکتا ہوا اپنے بھائی سے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے تک اس کا بھائی اس سے نارمل طریقے سے بات کر رہا تھا، اب اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ لڑکی مل گئی مجھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہوا ریان سے دوبارہ بولا۔ اس لڑکی کو یوں اچانک دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں اس کی ہارٹ بیٹ میں نارمل رفتار کی بنسبت تیز رفتار میں چل رہی تھی۔ اس کو مکمل دھیان اس لڑکی کی طرف تھا جس کو کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ ہر ڈریس کو دیکھ کر بڑی مایوسی سے سر نفی میں ہلا رہی تھی، جبکہ ریان اس کی بات سن کر ابھی تک کنفیوز تھا۔ فریج سے اپنے لیے انرجی ڈرنک کا کین نکالتا ہوا وہ صوفے پر آ بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا، کون سی لڑکی مل گئی میرے بھائی تمہیں؟ سات سمندر پار ریان ہاتھ میں موجود انرجی ڈرنک سائڈ پر رکھتا ہوا کچھ پریشان سا اسے پوچھنے لگا، جبکہ دوسری جانب اس کا بھائی اس لڑکی کا چاند چہرہ دیکھتا ہوا دوبارہ اسے بولا، وہی لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تھا۔ ریان، تم آخر کیسے بھول سکتے ہو اتنی امپورٹنٹ بات؟ اب کی بار وہ مکمل حواس میں آتا ہوا ریان سے بولا تو حواس کھونے کی باری اب کی مرتبہ ریان کی تھی۔ ویٹ، تمہارے کہنے کا مطلب تمہیں وہی لڑکی آج دوبارہ دکھی ہے جسے تم نے 2 سال پہلے ٹریفک میں پھنسے ہوئے دیکھا تھا؟ ریان کچھ یاد کرتا ہوا خوشی سے پوچھنے لگا، ہاں وہی لڑکی ریان، آج یہاں ماں کے لیے ڈریس لینے آیا تھا، وہ بھی اسی بوتیک میں موجود ہے۔ وہ اس لڑکی کے چہرے پر نظر ٹکائے ریان سے بولا، پچھلے 2 سالوں سے اس نے اس لڑکی چہرے کو کئی مرتبہ یاد کیا تھا، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو نہیں بلا پایا تھا۔ بیوقوف انسان، تم مجھ سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ جا کر اس لڑکی سے بات کرو، اس کا کانٹیکٹ نمبر لو، کہیں وہ لڑکی دوبارہ نہ غائب ہو جائے۔ ریان کو اپنے بھائی کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا، تبھی وہ اس کو مشورہ دیتا ہوا بولا، کیا بولوں؟ اس کے پاس جا کر، ہیلو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو کیا؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پلیز مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر یا پھر ایڈریس دے دو تاکہ میں تمہارے گھر اپنا رشتہ لے کر آ سکوں۔ آر یو میڈ؟ ریان، وہ لڑکی مجھے گالیاں سے نواز کر یہاں پر میری اچھی خاصی عزت افزائی کر سکتی ہے اس پبلک پلیس میں۔ وہ اب کی بار تپے ہوئے انداز میں ریان کو بولا۔ اس کا بھائی اس کی نیچر اچھی طرح جانتا تھا، وہ کس قدر ریزرو نیچر کا انسان تھا، تب بھی ریان اس کو ایسے مشورے دے رہا تھا، بیٹا مجھے نہیں لگ رہا تمہاری شادی اس لڑکی سے تو کیا کسی بھی لڑکی سے ہو پائے گی۔ آج مجھے سچ میں افسوس ہو رہا ہے کہ تم جیسا گدھا سڑیل نیچر کا انسان میرا بھائی ہے۔ ریان اس پر افسوس کرتا ہوا بولا، جبکہ دوسری طرف اس کی نظریں اب بھی اس لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی جو اب بوتیک سے باہر نکل رہی تھی۔ ریان، وہ یہاں سے جا رہی ہے یار۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر جیسے اس کی دھڑکنیں بند ہونے لگی تو پیچھا کرو اس کا۔ بیوقوف آدمی، بات نہیں کر سکتے تو کم از کم آج اس کا ایڈریس ہی نوٹ کر لو۔ اگر کسی سے شادی کرنے کے لیے اس قدر بےقرار ہو رہے ہو۔ ریان تپے ہوئے انداز میں اپنے بھائی کو مشورہ دیتا ہوا بولا، ہاں یہ کر لیتا ہوں، اچھا تو تم کال رکھو۔ وہ بولتا ہوا کال کاٹ کر موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ کر تیزی سے بوتیک سے باہر نکلا، مگر تب تک وہ اپنی سہیلی کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ پریشان سا ہو کر پورے مال میں چاروں طرف اپنی نظر دوڑانے لگا، تب ایک جگہ وہ اسے اپنی سہیلی کے ساتھ لفٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھتا اپنی پشت سے اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، تم یہاں کیسے؟ شاہینہ کو وہاں موجود پا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لفٹ کی جانب بڑھتے قدموں کو بریک لگا۔ او شاہینہ بھابی، آپ یہاں کیوں آ گئی؟ آئی مین کیسے آ گئی؟ اخلاقیات کا تقاضا مشکل سے نبھاتا ہوا وہ اپنے اچھے دوست کی وائف سے پوچھنے لگا، مگر اس کا پورا دھیان اب بھی لفٹ کی طرف تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں لفٹ کے اندر جا چکی تھی اور لفٹ بند ہو چکی تھی۔ بے یقینی کسی کیفیت میں وہ لفٹ کو دیکھنے لگا جو نیچے جا رہی تھی۔ تم شاید مجھے جلدی میں لگ رہے ہو یا پھر کسی کا ویٹ کر رہے ہو؟
ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ شہینہ اپنی طرف اس کو متوجہ نہ پا کر بولی، میں واپس آ کر ملتا ہوں آپ سے۔ شہینہ کو بولتا ہوا وہ جلدی سے لفٹ کے پاس پہنچا اور نیچے گرا ہوا آف وائٹ کلر کا کارڈ اٹھا لیا جو اسی لڑکی کے ہینڈ بیگ سے گرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ سردگی سے اس کارڈ کو دیکھنے لگا جو کسی شادی کا انویٹیشن کارڈ معلوم ہوتا تھا جس پر شہرینہ نام درج تھا۔ زیر لب وہ نام بڑبڑا کر مال سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک چمکتی صبح تھی، روشن، اجلی، پرسکون اور مدہوش کرنے والی۔ اس کے چاروں سبزہ بکھرا پڑا تھا، ہر طرف ہریالی پھیلی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنے پیروں تلے منجمد مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا۔ پھولوں کی بنی بنی خوشبو اور اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو دونوں ہی ماحول کو خواب آور سا بنا رہی تھی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، سفید لباس جو اس کے ٹخنوں کو چھو رہا تھا، جس میں سے اس کے دودھیا پاؤں چھلک رہے تھے۔ اس کی خوبصورت سنہری چمکیلے بال جو شانوں اور کمر کو چھو رہے تھے اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ ہوا کے زور سے بالوں کی لٹیں اس کے گالوں اور چہرے کو چومنے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ اس کے جسم کے خوبصورت خدوخال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا جہاں روئی کے گالوں جیسے بادل جمع ہو رہے تھے۔ وہ اپنی کالی گہری آنکھیں بند کرتی اس پرسکون ماحول اور کھلی فضا میں گہرے سانس بھر کر اپنے اندر سمانے لگی۔ تبھی کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگی، جو وہ خوش شکل خوش لباس شخص جو اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج سے پہلے ہی شاید اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا ہو، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس شخص کو پہلے ہی سے جانتی ہے۔ تم کون ہو؟ وہ حیرت زد سی اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جو جوان سالہ مرد جس کی مسکراہٹ بے حد پرکشش اور آنکھوں سے شرارت اور شوق ایک ساتھ جھلکتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ ڈھیروں مسافتیں طے کر کے کئی میلوں دور سے وہ اجنبی شخص اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں بدلنے کو تھا۔ یہ عجیب سا خواب جو آج اس نے دیکھا تھا، شروع سے ہی ان خوابوں سے اس کا گہرا کنیکشن رہا تھا، ایک عجیب سا تعلق۔ کبھی کبھار کے اس کے دیکھے ہوئے چھوٹے موٹے خواب حقیقت کا روپ اختیار کر جاتے جس پر اسے خود بھی حیرت ہوتی۔ یہ بات اس نے شہرینہ اور تنزینہ پر عیاں بھی کی تو وہ دونوں ہی اکثر اس کے ان خوابوں والی باتوں کا مذاق اڑایا کرتی۔ اب معلوم نہیں کہ اس خواب کا حقیقت سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ خواب میں موجود وہ شخص کیا حقیقت میں اس کے لیے آئے گا؟ کیا اوپر والے نے اس کا جوڑا کسی ایسے شخص سے بنایا تھا، یا پھر یہ ایک عام خواب تھا؟ اپنی سوچ پر وہ خود ہی تلخی سے مسکرائی۔ یہ بات وہ کیوں بھول گئی تھی کہ پرسوں سے ہی اس کے لیے احمد نامی 39 سالہ آدمی کا رشتہ آیا تھا، جو کہ پسند بھی کر لیا گیا تھا۔ ممکن تھا عالیہ پھپھو تہذین کے ساتھ ساتھ اس سال اس کی بھی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے بری اور ضمع ہو جاتی۔ جی تم بھی آؤ نا ہمارے ساتھ، مام ڈیڈ والا گیم کھیلو۔ جی اپنے بھائی آن کو آرا کے گھر بلانے آیا تھا۔ آن اور آرا یہ آپ لوگ بتائیے گا کہ آرا ہے یا ایرا ہے۔ ایرا کے گھر لان میں موجود کھیل رہے تھے۔ 7 سالہ ایرا اپنے ہاتھ میں موجود بڑی سی ڈال پکڑے جی کے پاس آتی ہوئی اس سے بھی گیم کھیلنے کا کہنے لگی۔ تم لوگوں کی طرح مجھے یہ بچوں والے اسٹوپڈ گیم پسند نہیں۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ان گڈوں کا مام ڈیڈ بن کر فضول سا گیم کھیلوں۔ جی اس گیم میں اپنا ناپسندیدگی ظاہر کرتا ہوا ایرا سے بولا، جو اس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ اچھا یوں سیڈ فیس مت بناؤ، میں تمہاری خوشی کے لیے کھیل لیتا ہوں، مگر آج آن کی جگہ میں تمہاری اس ڈولی کا ڈیڈ بنوں گا اور تم بنو گی اپنی ڈولی کی مام، اوکے؟ جی اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پنک کلر کی فراک میں موجود کیوٹ سی ایرا سے بولا، مگر اس کے بھائی آن کو جی کا یہ آئیڈیا ذرا بھی پسند نہ آیا، اس لیے بگڑتا ہوا بولا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ساتھ کھیلنے کی، تم گھر میں جا کر وہی اپنا اسٹوپڈ سا ویڈیو گیم کھیلو۔ ڈولی کا
ڈیڈ میں ہی بنوں گا اور ایرا ڈول کی مام بنے گی۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کھیلنا ہے تو تم ہمارے نیبر بن جاؤ۔ تارک انکل ایرا کے ڈیڈ کی طرح آن نے زی کی بات کو رد کر دیا تھا۔ وہ صرف زی کو اس شرط پر کھلانے کے لیے راضی تھا کہ ایرا کی ڈول کا ڈیڈ وہی بنے گا۔ آن کی بات سن کر زی کو اس پر غصہ آیا۔ تم بیچ میں مت بولو، ایرا خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ گیم میں ڈولی کا ڈیڈ کون بنے گا، تم یا پھر میں۔ ایرا تم بتاؤ اپنی ڈولی کا ڈیڈ کسے بنانا پسند کرو گی، مجھے یا پھر آن کو؟ زی ایرا کو ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھنے لگا تو وہ کنفیوز ہو کر باری باری ان دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے آن ڈیڈ بن کر ڈولی کی کافی کیئر کرتا ہے، اچھے فادر کی طرح۔ زی تم گیم میں ہمارے نیبر بن جاؤ۔ ایرا کی بات پر آن تپنے والی ہنس کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جو اس وقت ایرا کی بات پر سچ میں بری طرح تپ گیا تھا، مگر ظاہر کیے بغیر بولا، ٹھیک ہے، ہم آن کو ڈولی کا ڈیڈ بنا دیتے ہیں۔ ویسے بھی اس کی پرسنالٹی اور شکل ڈیڈی ٹائپ لگتی ہے، لیکن آج کے گیم میں تھوڑی چینجنگ کرتے ہیں۔ آن ڈولی کا ڈیڈ ہوگا اور میں نیبر، لیکن تم میرے ساتھ رہو گی میری وائف بن کر، اور میں بنوں گا تمہارا لونگ ہسبینڈ۔ بلکہ اپنے ڈیڈ جیسا بولو، منظور ہے؟ زی کی بات سن کر آن کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی، جبکہ ایرا سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا سوچنے میں ٹائم کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس کافی ساری اسٹوری بکس ہیں جو کل والی اسٹوری سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میں تمہیں وہ ساری اسٹوریز خود ریڈ کر کے سناؤں گا، لیکن اسی شرط پہ کہ آج تم گیم میں میرے ساتھ کپل بنو گی اور آن ڈولی کا ڈیڈ اور ہم دونوں کا نیبر ہوگا۔ زی ایرا کو لالچ دیتا ہوا بولا۔ اس کی ہوشیاری پر آن کو غصہ آنے والا لگا۔ فالتو باتیں مت کرو، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کپل نہیں بنے گی، کیونکہ وہ کسی بھی گیم میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ تم کافی اریٹیٹنگ پرسن ہو، اس لیے تم جاؤ یہاں سے، ہم دونوں کو کھیلنے دو۔ آن غصے میں زی کو دھکا دیتا ہوا بولا، مگر زی اس کے دھکے سے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ایرا ان دونوں کو غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ وہ میرے ساتھ کمفرٹیبل رہے یا نہ رہے، لیکن تمہیں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرا کو میں اچھے سے کمفرٹیبل کر لوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، گھر جا کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ زی نے بولتے ہوئے غصے میں آن کو دھکا دیا، جس سے وہ بری طرح لڑکھڑایا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچایا، جبکہ ایرا ہاتھ میں ڈول پکڑے خاموشی سے ایک سائڈ پر ہوتی ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھنے لگی۔ زی کی بات پر آن ہنسنے لگا۔ کیسے کمفرٹیبل کرو گے تم ایرا کو؟ بالکل ویسے ہی جیسے رات مووی میں وہ ہیرو اس لڑکی کو کمفرٹیبل کر رہا تھا۔ آن اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں زی کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر زی کو غصہ آیا۔ شٹ اپ آن، تم حد سے بڑھ رہے ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار غصے میں آ کر زی نے آن کو دھکا دیا تو وہ پیچھے گھاس پر گر پڑا۔ ایرا بری طرح سہم گئی۔ میں گھر جا کر ابھی ماہی کو بتاتا ہوں کہ تم رات میں اس کے سونے کے بعد لاکڈ کیے ہوئے چینلز کو ان لاک کر کے موویز دیکھتے ہو۔ آن غصے میں کھڑا ہو کر زی کو دھمکی دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ زی ایرا کی طرف دیکھنے لگا جو سہمی ہوئی کھڑی اب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے ایرا کے پاس جانے لگا تو وہ اپنے گھر کے اندر جانے لگی۔ ایرا میری بات سنو، تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ہم دونوں گیم کھیلتے ہیں۔ زی ایرا کو گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھ کر اس کو کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا یہ اسٹوپڈ بچوں والا گیم تمہیں پسند نہیں۔ ایرا زی کا بولا ہوا جملہ اس کو یاد دلاتی ہوئی ناراضگی سے بولی، یہ سچ ہے، یہ گیم مجھے خاص پسند نہیں، لیکن اگر تم ساتھ کھیلو گی، ہم دونوں کپل کی طرح کھیلیں گے، تو مجھے یہ اسٹوپڈ گیم بالکل برا نہیں لگے گا۔ زی ایرا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، مگر آن نہیں ہے تو مجھے گیم نہیں کھیلنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تم سے اتنی زور سے پش کیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، اور پرسوں تم نے مجھے بھی اپنی سائیکل سے کرایا تھا، میں ناراض ہوں تم سے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ ایرا اس کو بولتی ہوئی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ جن چینلز کو میں نے تمہیں دیکھنا الاؤ نہیں کیا تھا، وہ چینلز تم نے ان لاک کیوں کیے؟ اب کی مرتبہ آ جائے ذرا تمہارے ڈیڈ، میں تمہارے سارے کرتوت ان کا بتاؤں گی۔ ماہی
زی پر غصہ کرتی ہوئی بولی۔ زی اس کی بات پر شرمندہ سے اپنا سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ آن کو زی کی پڑھنے والی ڈانٹ سے کوئی غرض نہ تھا۔ وہ پوری توجہ سے اچھا بچہ بنا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہا تھا۔ زی نے ہلکا سا سر اٹھا کر غصے میں آن کو دیکھا، جس نے ماہی کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیا تھا اور اب بالکل شریف بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ماہی پلیز ڈیڈ کو کچھ نہیں بتانا یار، وہ مجھے بری طرح پنش کریں گے۔ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں دیکھا تھا، صرف ایک مووی دیکھی تھی، وہ بھی اسکول فرینڈ کے کہنے پر، اور وہ مووی بھی فائٹنگ مووی تھی۔ ماہی کے دھمکی دینے پر وہ اپنے لیے سزا کا سوچتا ہوا ماہی کے ساتھ سامنے التجائی انداز میں بولا، کیونکہ اپنے ڈیڈ سے ان دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ زی کی بات سن کر آن کی توجہ اپنے ہوم ورک سے ہٹی، وہ فوراً بولا، اور اس فائٹنگ سین کے بعد جب وہ عجیب تھا جو کا نواں ہیرو اس لڑکی کو کس کر رہا تھا، وہ بھی تو تم اتنے غور سے دیکھ رہے تھے۔ او گاڈ، یہ کون سے بوائز ہوتے ہیں جو اس طرح کے سلی ایکٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو غور سے دیکھنے والے لوگ بھی کتنے چیپ ہوتے ہیں۔ تھینک گاڈ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھی اس واقعہ سے سین پر۔ آن کے لگن دینے پر ماہی نے اپنا رخ اس کی جانب کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر وہ غصے میں آن کو دیکھنے لگی۔ تم زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو میرے آگے، تمہیں بھی میں اچھی طرح سمجھاتی ہوں، جتنی تم سیدھی ہو۔ اگر تمہارا ہوم ورک آدھے گھنٹے کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوا تو رات کا ڈنر تمہیں نہیں ملے گا۔ کل جاتی ہوں میں تم دونوں کے اسکول اور ذرا معلوم کر کے آتی ہوں کہ کس ٹائپ کے لڑکوں میں تم دونوں کی دوستی ہے۔ اب تم دونوں میری بات کان کھول کر سن لو، آج سے تم دونوں کا ٹی وی دیکھنا بالکل بند۔ ماہی غصے میں ان دونوں کو بولتی ہوئی ان کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ زی شرمندگی سے جھک کر نیچے سے باسکٹ بال اٹھا کر اسے دوبارہ زمین پر پٹکنے لگا، جبکہ آن کو اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ کپل بناؤں گا ایرا کے ساتھ، لو بن گیا کپل۔ آن ہنستا ہوا اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تو زی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی باسکٹ بال کھینچ کر اسے مارنی چاہی، مگر وہ سائڈ میں ہو گیا اور بال دیوار پر جا لگی۔ میرے سامنے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ لوں گا۔ زی آن کو دیکھ کر غصے میں دھمکی دیتا ہوا بولا، اور جیسے میں تم سے خوشی خوشی اپنا منہ توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، ذرا تم ہاتھ لگا کر تو دیکھو مجھے، میں تمہارے دونوں ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ آن اس کی دھمکی کا اثر لیے بغیر زی سے بولا اور اپنا ہوم ورک کرنے لگا، جبکہ زی غصے میں اس کو دیکھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور کھڑکی سے باہر نکلنے لگا، کیونکہ ماہی کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے گئی تھی۔ اگر تم ایرا کے پاس جا رہے ہو تو اس کو بتا دینا کہ کل گیم میں ڈولی کا ڈیڈ میں ہی بنوں گا۔ آن مزے سے زی کو دیکھتا ہوا، اگر تم نے اس کے ساتھ دوبارہ یہ چیپ گیم کھیلا تو میں تمہارے ساتھ دان توڑ ڈالوں گا۔ آن، زی اپنے بھائی کو وارننگ دیتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل چکا تھا، جب پیچھے سے اسے آن کا کہکا سنائی دیا، جس کو نظر انداز کرتا ہوا وہ آہستگی سے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر کی دیوار کے برابر والے گھر میں جانے لگا۔ ارے زی، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ طارق زی کو اپنے گھر کے حال میں دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ 7 بجے کے بعد ان دونوں بھائیوں کے روٹین میں ہوم ورک اور ڈنر کے بعد سونا شامل تھا۔ ایسا طارق اس لیے جانتا تھا کیونکہ سکندر اس کا کافی اچھا دوست تھا اور ان دونوں کی فیملیز کافی کلوز تھی۔ انکل، آج دوپہر میں ایرا مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، میں اسے یہ چاکلیٹ دے کر منانے آیا ہوں۔ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو کیا میں ایرا کے روم میں چلا جاؤں؟ زی طارق سے ایرا کے روم کے بارے میں جاننے کی پرمیشن مانگنے لگا۔ یعنی تم نے دوپہر میں میری پرنسس کا موڈ خراب کیا تھا جبھی وہ ڈنر کے وقت اتنا خاموش تھی۔ زی، تم جانتے ہو ایرا کی مدر اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے وہ بے حد حساس ہے۔ تم اس کے اچھے فرینڈ ہو، تمہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آگے سے کوشش کرنا کہ وہ تم سے کسی بھی بات پر ہرٹ نہ ہو، اس کا خیال رکھا کرو۔ جاؤ، جا کر میری پرنسس کو منا لو اور پھر فوراً یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤ۔ طارق زی کو سمجھاتا ہوا بولا تو زی اس کی بات پر اقرار میں سر ہلاتا ہوا ایرا کے روم میں چلا گیا۔ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ ایرا آج جلدی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ زی کو اپنے کمرے کی لائٹ آن کرتا دیکھ کر بیڈ سے اٹھتی ہوئی حیرت زدگی اس سے پوچھنے لگی، تم دوپہر میں ناراض ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں سوری کرنے آیا ہوں۔ وہ ایرا کے پاس آ کر اس کے آگے چاکلیٹ بڑھاتا ہوا بولا، اینڈ آئی ایم سوری، کہ یہ پتہ نہیں کس نے لگایا ہوا ہے، اور وہ بھی ڈیک پہ لگایا ہوا ہے، یہ کارٹون وغیرہ پتہ نہیں کس نے لگایا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ تم نے آن کو کتنی زور سے دھکا دیا تھا، اس کو زور سے لگی ہوگی، اسے کتنا درد ہوا ہوگا، مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اس سے لڑنا۔ ایرا اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیے بنا زی کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی، وہ ایک ریڑھ ہڈی کا بنا ہوا بچہ ہے، اس کی ہڈیاں کافی سٹرونگ ہیں، میرے دھکا دینے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ گھر جا کر وہ مسخرہ بنا
مجھے اپنے دانت دکھا کر ہنس رہا تھا۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زی ایرا کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھماتا ہوا اسے آن کے بارے میں بتانے لگا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آن بہت معصوم ہے زی، ہی از امپاسبل اینڈ نائس بوائے۔ ایرا زی کو اس کے بھائی کے بارے کے متعلق اپنی رائے دیتی ہوئی بولی، جس پر زی زور سے ہنسا۔ نو ہی از ناٹ، وہ ذرا بھی سیدھا اور معصوم نہیں ہے، صرف معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ تمہارے سامنے آن ہے تو وہ میرا بھائی، لیکن میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ صرف دکھنے میں بچہ لگتا ہے مگر اس کے اندر پورا ایک مرد چھپا بیٹھا ہے۔ تم اسے نہیں سمجھ سکو گی کیونکہ تم بہت انوسنٹ ہو۔ زی ایرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ ایرا اس کی بات پر اپنی شانیں جھکا کر رہ گئی، جیسے وہ زی کی بات سچ میں نہیں سمجھی ہو۔